अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है इन फोकस और मैं हूं फहद हुसैन। नाजरीन, आज का प्रोग्राम एक लफ्ज के गिर्द घूमेगा और वो लफ्ज जो है वो बड़ा ज़रूरी भी है, बड़ा ज़ोरदार भी है और बहुत मौजू भी है। और बदकिस्मती से वो ऐसा लफ्ज है जिसको जब कहा जाता है तो असूलन तो जवाब आना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से अक्सर और बेशतर ऐसा होता है कि वो जवाब जो हम उस लफ्ज की बुनियाद पर चाह रहे होते हैं वो हमें मिलता नहीं है। वो लफ्ज है क्यों। और ये स्क्रीन पे मैंने इसलिए आपके सामने रखा क्योंकि ये वो लफ्ज है जिसकी बुनियाद पे आज हम वो सवाल पूछेंगे जो मेरे ख्याल में पूछने चाहिए और पूछे जा भी रहे हैं, लेकिन बज़ाहिर उनका उस तरीके से जवाब जो है वो आ नहीं रहा। अच्छा, अब ये जो बुनियादी सवाल है क्यों का, ये क्यों जो है ये क्यों पूछा जाए, वो शायद इसलिए क्योंकि इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं जिनमें सियासी सूरत हाल जो हमारे सामने है उसमें मुख्तलिफ किस्म के सवालात जो हैं वो जन्म लेते हैं और फिर उनके जवाब में इधर उधर की बातें की जाती हैं। मिसाल के तौर पर आज मैं दो क्यों आपके सामने रखूंगा और अपने मेहमानों के, लेकिन उससे पहले वो जो मेहमान मेरे सामने मौजूद हैं जिनसे आज इस क्यों के ऊपर बात होगी उनका मैं पहले तारुफ करा दूं। सदाकत अब्बासी साहब मेरे पहले मेहमान हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली हैं। मेरे दूसरे मेहमान जनाब डॉक्टर सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त, हमें ज्वाइन कर रहे हैं वाया सैटेलाइट। डॉक्टर साहब का ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। और मेरे तीसरे मेहमान हैं कामरान मुर्तज़ा साहब, बहुत जाने माने कानूनदान हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं और साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। कामरान मुर्तज़ा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। ये तीन मेहमान आज मेरे सामने मौजूद होंगे और इनके साथ ये जो क्यों का सवाल है ये मैं रखूंगा। देखिए, इस टाइम दो ऐसे क्यों हैं जो बार बार पाकिस्तान की फिजाओं में जिनकी आवाज आती है। पहला जो क्यों है वो ये है कि हुकूमत क्यों मियां नवाज शरीफ की बीमारी को बीमारी मानने से इनकारी है, क्यों। और दूसरा क्यों जो है वो ये है कि क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन में अपनी तलाशी देने के लिए इनकारी। अच्छा, अब ये तलाशी का जो लफ्ज है ये मेरा नहीं है, शायद कुछ लोगों को बुरा लगे, लेकिन पीटीआई ये लफ्ज इस्तेमाल करती रही। आपको याद होगा जब वो अपोजिशन में थी तो ये लफ्ज जो है वो तलाशी का बार बार इस्तेमाल किया जाता था। सेनेटर मुसद्दिक मलिक को अच्छी तरह याद होगा कि उनकी जमात के लिए ये बार बार हर स्टेट से, हर रोस्टम से कहा जाता कि जनाब तलाशी दें और बताएं कि आपने क्या किया। तो आज मैं हिम्मत करके वही लफ्ज जो है वो इस्तेमाल कर रहा हूं कि पीटीआई जो है वो क्यों इलेक्शन कमीशन में अपनी तलाशी नहीं दे रही। अब मैं ये सवाल इसलिए आपके सामने रख रहा हूं, अपने मेहमानों के सामने भी, क्योंकि देखिए ये जो बीमारी का सारा मियां नवाज शरीफ साहब की बीमारी के ऊपर जो एक अजीब एक सियासी कंफ्यूजन जो है वो खड़ा हो गया है। पहले आपको याद होगा कि खुद हुकूमत ने इजाजत दी कि वो इलाज के लिए बाहर जाएं, फिर वो कोर्ट कचहरी हुई, वो सारा कुछ हुआ, वो हमारे सामने है। लेकिन उसके बाद कल वजीर आजम साहब ने फिर जो है वो डाउट्स क्रिएट कर। अब इसमें कोई सियासत तो जरूर होगी और आज हम बात करते हैं, लेकिन मुझे जाती तौर पर ये अच्छा नहीं लगा। और अच्छा इसलिए नहीं लगा कि इसमें कोई किसी एक जमात का सियासी फायदा है या किसी दूसरी जमात का, इसलिए क्योंकि यानी हम देखें सारे पाकिस्तानी हैं, हम इसी माशरे की पैदावार हैं, यही हम पले बड़े हैं, यहाँ की रिवायात हैं, यहाँ का रख रखाव है, खुशी गमी में एक दूसरे का साथ देना ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। कोई बीमार होता है उसकी तीमारदारी की जाती है, उसको फूल भेजे जाते हैं वगैरह वगैरह। यानी ये एक वो चीज है जिससे हमें आदत है, हम कंफर्टेबल हैं। तो जब इसकी बुनियाद पे इस तरह की करख्तगी हमें सुनने को मिलती है तो दुख होता है, और मुझे दुख हुआ है। लेकिन मुझे ये वाकई में मालूम नहीं है कि ये क्यों सियासत की जा रही है। और ये जो क्यों है इसको मैं लेकर पहले अब्बासी साहब की तरफ चलूंगा। अब्बासी साहब, ये तो इस्टेब्लिश हो गया कि मियां साहब बीमार हैं, स्टैब्लिश हो गया, रिपोर्ट्स भी आ गई, सब कुछ आ गया, बल्कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद भी कहा। ये क्यों नहीं मान रहा
پاکستان تحریک انصاف کیوں نہیں ماننے کو تیار کہ میاں نواز شریف صاحب کی طبیعت خراب ہے؟ فاضل صاحب بہت شکریہ. فاضل صاحب آپ کے لیے اور آپ کے ناظرین کی اطلاع کے لیے، اگر میاں صاحب آج علاج کرنے گئے ہیں تو وہ اگر کسی ادارے نے ان کو علاج کرنے کی اجازت دی ہے، اس کا ادارہ کا نام ہے کیبنٹ. حکومت حکومت نے ان کو اجازت دی ہے. حکومت نے انہیں کہا کہ وہ 1 مہینے کے لیے ون ٹائم جا سکتے ہیں اور 7 ارب روپے کی انڈیمنیٹی بانڈ دے کے وہ جا سکتے ہیں. مسلم لیگ نون کے لوگوں یا ان کے خاندان یا پارٹی کے لوگوں نے جا کے کیبنٹ کے اس فیصلے کو ہائی کورٹ میں لے کر کے اور اس میں سے شرائط جو ہے وہ ویو آف کرائیں. لیکن ابھی تک پہلی بات یہ جو شک و شبہ، یہ ساری تو باتیں ہو گئی، کلیئر ہو گئی، آپ بات درست کہہ رہے ہیں، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. لیکن کل پرائم منسٹر صاحب نے، وہ آپ کو یاد ہی ہوگا کہ انہوں نے کل کہا کہ جی میں اس پہ ادھر ہی تھے. اچھا، اب اس کے بعد آج ڈاکٹر فردوس عاشق امان نے بھی وہ بات کر دی، تو وہ کیا ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ بیمار ہے؟ اب جو ان کے خاندان کے ذرائع، ان کی پارٹی کے لوگ بتا رہے تھے کہ میاں صاحب خدا نہ خواستہ زندگی موت کی کشمکش میں ہیں، اگر 6 گھنٹے یا 8 گھنٹے ہم لیٹ کر رہے ہیں، ہم ان کی جان سے کھیل رہے ہیں. کئیوں نے تو کہہ دیا ہم نے ان کو سلو پوائزننگ کر دی ہے، اور کئیوں نے کہا یہ اتنا سینسٹائز کیا ہوا تھا پورے ملک کو، میڈیا کو، اس حد تک. آپ سن لیں جب میاں صاحب کے وہ ویژولز دیکھے، ان میں کیا مسئلہ ویژولز میں؟ اس ویژولز میں یہ دیکھا، ہمیں یہ پتا ہے کہ اگر کسی شخص کے پلیٹلیٹ کاؤنٹ بہت کم ہو تو اس کو برش کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، اس کو شیو کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. ڈاکٹر نے آپ کو، میری آج ڈاکٹر سے بات ہوئی. جی میری بھی بات ہوئی ہے اور میں بہت سارے شوز میں بات کروں. ٹھیک ہے، ذرا سن لیں. لیکن وہ کیا اگر اسٹریچر پہ جاتے ہیں؟ نہیں یہ بات آپ کیسے مطمئن ہوتے ہیں؟ ان کے بارے میں جو ایک امپریشن دیا جا رہا تھا، تو خدا نہ خواستہ وہ اتنے زیادہ بیمار ہیں. اب اس کے بعد جب ہم نے یہ کہا گیا، تھوڑا سا مجھے وہ اس کی بیس بنانے، پھر آپ بولیے گا. ہمیں کہا گیا جی کہ میاں صاحب کے لیے ایئر ایمبولینس آ رہی ہے. لیکن میرا تو سر ہم نے دیکھا کہ وہ ایک وی آئی پی قسم کا جہاز ہے. میاں صاحب کو سنیں نا، میاں صاحب کو ڈائبٹیز ہے، وہ وہاں پہ انگور کھا رہے ہیں. چل کے جا رہے ہیں تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ سینیٹر مصدق ملک صاحب، یعنی مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ کہ یہ جو پرابلم کیا تھا، پرابلم وہ رپورٹس نہیں ہے، یا پرابلم وہ بورڈ کی جو ریکمنڈیشنز ہیں وہ نہیں ہے، یا پرابلم ڈاکٹر یاسمین راشد اور فروغ نسیم صاحب کی پریس کانفرنس نہیں ہے. پرابلم ہے وہ ویژول جو اس ویژول کی بنیاد پہ پرائم منسٹر نے یہ کہہ دیا کہ یہ تو بیمار نہیں ہے. مجھے تو یہ سمجھ آ رہی ہے. دیکھیں، جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. میرے خیال میں 4 اہم نکات ہیں. پہلے تو میں ایک جواب دینا چاہوں گا کہ کسی نواز شریف صاحب کے خاندان والے کے کہنے کے اوپر تو نہیں ان کو بھیجا گیا نا. یہ تو پوری حکومت کی مشینری نے کام کیا، اور اس کی سرپرستی جو ہے وہ وزیر صحت خود کر رہی تھیں، اور پنجاب کے تمام ڈاکٹرز تھے. پھر شوکت خانم ہسپتال کے CEO 2 دن وہاں پہ مسلسل جاتے رہے، ان کا خون اپنے سامنے نکلوا کے اپنی لیبز میں ٹیسٹ کروایا. اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا. دوسری اہم بات یہ ہے کہ کابینہ کو کس نے باور کروایا، کس نے یقین دلوایا کابینہ کو کہ وہ بیمار ہیں؟ عمران خان صاحب نے مقدمہ پیش کیا کابینہ کے سامنے کہ میں نے ہر ٹیسٹ کروا لیا ہے، اپنی ڈائریکٹ سپرویژن میں کروا لیا، وہ بیمار ہیں. تو اگر پورے پاکستان کی مشینری کے باوجود وزیر اعظم صرف اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ بیمار ہیں یا نہیں ہیں، تو بڑے اہم معاملات جن میں نیوکلیئر پروگرام ہے، جن میں جنگیں ہو سکتی ہیں، ہمارے ملک کی سالمیت خطرے میں پڑ سکتی ہے، ہم وزیر اعظم کو کیسے ٹرسٹ کریں کہ پاکستان کی مشینری کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ کوئی بہتر فیصلہ کر سکیں گے اگر انہوں نے یہ غلط فیصلہ کیا؟ کیونکہ 2 دن سے تو وہ یہی کہہ رہے ہیں. پہلا تو یہ ہے میرا مقدمہ. پہلے پی ایم صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے تو کہا تھا کہ میں نے ہی فیصلہ کیا ہے کہ ان کو جانا چاہیے. پھر یہ انہوں نے کیوں کہا، یہ ذرا سنیے. جب میں نے نواز شریف کو جہاز پہ چڑھتے دیکھا تو میں نے وہ ڈاکٹرز کی رپورٹ اپنے سامنے رکھ لی. اب میں نے جب ڈاکٹر کی رپورٹ اپنے سامنے تھی تو اس میں تو کہا تھا کہ مریض کا اتنا برا حال ہے کہ کسی وقت مر سکتا ہے. رپورٹ نے کچھ بیماریاں 15 تو بیماریاں بتا دی. ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ اس کا تو علاج پاکستان ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر یہ باہر نہ گیا تو کسی ٹائم پہ جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ جو بیان ہے، میرا سوال وہ میں گھوم پہ کہہ رہا ہوں، کیوں پرائم منسٹر کیوں کہہ رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ 3 وجوہات ہیں.
دیکھیے پہلی وجہ جو ہے نا کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ اس وقت اپنے بیانیے کی قید میں بلکہ بیانیے کی زد میں آ چکے ہیں. پرائم منسٹر کا بیانیہ کبھی بھی ترقی کا نہیں تھا. پرائم منسٹر کا بیانیہ کبھی بھی فریڈمز کا نہیں تھا. پرائم منسٹر کا بیانیہ یہ تھا کہ میں ان کو رلاؤں گا, میں ان کے لوٹے نکال دوں گا, میں ان کے ٹیلی ویژن بند کر دوں گا, میں ان کے فریج بند کر دوں گا, میں اس کو جیل میں ڈال دوں گا. اور جس کا نام لے کے انہوں نے کہا میں اس کو جیل میں ڈالوں گا, اس کو ڈالتے بھی چلے گئے. یہ آپ کے سامنے ہی. تو پرائم منسٹر نے کہا کہ میں مر جاؤں گا اور جو این آر او کرے گا وہ ملک سے غداری کرے گا. پہلے تو میں سوچتا رہا کہ کسی اور کو پیغام دے رہے ہیں کہ جو این آر او دے گا, یعنی پرائم منسٹر آپ ہیں, کون این آر او دے گا؟ تو آپ کسے کہہ رہے ہیں کہ این آر او خدا کے واسطے مت دینا کیونکہ یہ غداری ہوگی. پھر مجھے لگا یہ تو اپنے آپ کو شاید کچھ کہہ رہے ہیں کہ جو این آر او دے گا وہ. اب یہ تمام باتیں کرنے کے بعد جب نواز شریف صاحب باہر گئے ہیں تو آخر میں ان کے جاتے جاتے انہوں نے این آر او ان کے سامنے رکھ دیا کہ یہ 7 ارب روپے والے کاغذ پہ سائن کر دیں, جس کو ہائی کورٹ نے بھی کہا کہ نہ قانون اس کی اجازت دیتا ہے نہ آئین اس کی اجازت دیتا ہے. جی نہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی آفٹر تھاٹ نہیں, یہ کمپنسیٹری ہے. دیکھیں نا, لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کہتے تھے جو این آر او دے گا یا دینے کی کوشش کرے گا وہ ملک کا غدار ہے, تو پھر آپ نے غیر آئینی کاغذ, ایک غیر جو قانونی کاغذ ہے وہ نواز شریف کے صاحب کے سامنے کیوں رکھا؟ کیوں 2-5 دن ان کی منت کرتے رہے کہ یہ سائن کر کے خاموشی سے چلے جاؤ؟ اور جب انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں سائن کروں گا, اور ہم کہتے تھے کہ آپ این آر او دینے کے لیے منتیں کریں گے اور ہم نہیں لیں گے, وہی ہوا. اب خفت مٹانے کو وہ یہ باتیں کر رہے ہیں. آخری بات میں کہوں گا وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ ذرا نکات جوڑیں. آپ نے ابھی سنا ہوگا کہ کیا کہا نیب کے چیئرمین نے کہ ہوائیں بدل رہی ہیں, ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے. شکر کریں توپوں کا رخ نہیں بدلا, صرف ہواؤں کا رخ بدلا ہے. ہمیں تو وہ بھی شک پڑا. لیکن بنیادی جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایم کیو ایم کی بات سنیں, آپ جی ڈی اے کی بات سنیں, آپ پی ایم ایل. اچھا ڈاکٹر صاحب اگر آپ اجازت دیں میں اس نقطے پہ میں واپس آتا ہوں کیونکہ یہ نقطہ اہم ہے, اس میں ہم سیاست میں چلے جائیں گے. لیکن پہلے میں کامران مرتضیٰ صاحب کے یہی سوال رکھنا چاہتا ہوں. کامران صاحب, یہ جو ابھی ذکر ہو رہا ہے عباسی صاحب کا نقطہ درست ہے, یعنی میں کچھ حد تک تو اس سے اگری کرتا ہوں. لیکن مجھے یہ جو جس چیز سے مجھے تھوڑی سی تنگی ہو رہی ہے وہ جو میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ ہمارے ہاں کسی کی بیماری کا مذاق اڑانا, اس کا تمسخر اڑانا, یہ ہمارے معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا نارملی. اور آپ دیکھیے کہ آج ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان نے آج, یعنی کل تو پی ایم صاحب نے یہ بات کی, آج انہوں نے کیا کہا یہ ذرا سنیے کامران مرتضیٰ صاحب. جو ہی وہ جیل کی سلاخوں سے نکلے تو ان کا حشاش بشاش خوشگوار چہرہ یہ بتا رہا ہے کہ ان کو ہر طرح کی یہ ایک ابہام ہے پورے پاکستان کی عوام یہ جاننا چاہتے ہیں. ہمیں تو پتہ ہے اس بیماری کا نام کیا ہے اور اس بیماری کے ساتھ جڑا ان کا ایجنڈا کیا ہے. یہ دیکھیں سیاسی بیماری. اب یہ یعنی آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ یہ ہمارے معاشرے کے کانٹیکسٹ میں یہ لوگوں کو اچھا نہیں لگ رہا ہے یہ جو رویہ ہے. بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب, مجھے سب سے بڑا احترام ہے. عمران خان صاحب اب جیسے بھی ہیں اس ملک میں پرائم منسٹر ہیں, یہ خاتون جیسے بھی ہیں ہماری جو ہے مشیر اطلاعات ہیں, اور جب یہ بات کرتے ہیں تو یہ ملک کا ایک چہرہ جو ہے وہ نظر آتا ہے, نہ صرف ہمیں اور بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی, باہر کی دنیا کو بھی. جب ایسی بات کرتے ہیں تو وہ چہرہ جو ہے وہ بدنما ہو جاتا ہے. اس طرح کی بات اگر پرائم منسٹر کے منہ سے آئے, اتنی چھوٹی بات مشیر اطلاعات کے منہ سے آئے, تو یہ ہم اپنے چہرے کی بدنمائی جو ہے نا وہ واضح کر دیتے ہیں. کوئی اچھا کام ہم نہیں کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ایک نیریٹو تھا. آپ نے دیکھا کہ الیکشن انہوں نے جیتا یا نہ جیتا وہ ایک الگ سے بحث ہے. اس کے بعد الیکشن سے پہلے اور الیکشن سے بعد جو ہے نا ان کے پاس صرف ایک ہی ان کا نیریٹو ایک تھا, سب ان کے علاوہ سب چور ہیں. ٹھیک ہے, میں نے کسی کو این آر او نہیں دینا, میں نے لٹکا دینا ہے, میں نے یہ کر دینا ہے, میں نے وہ کر دینا. ان کے پاس کوئی اور بیچنے کو سودا نہیں تھا. اب یہ 15-16 مہینے گزر گئے, اپنا ان کے پاس جو ہے نا کوئی ایسا وہ ایبلٹی جو ہے نا وہ پروو نہیں کر پائے, اس کے علاوہ کہ یہ ماسوائے وہ چور والی جو ہے نا بات ریپیٹ کرتے جائیں. اب جن کے بارے میں یہ جو باتیں کر رہے تھے, ایک تو وہ چور سٹیبلش نہیں ہو پا رہے, اور پھر جب چور سٹیبلش نہیں ہو رہے تو وہ اب ان کو بھیجنا پڑ گیا. پہلے ان کا خیال یہ تھا کہ اسٹیبلش ہو گئی ہے بیماری, چور تو چلے, کرپشن ایک الگ چیز ہے,
کرپشن ایک الگ ڈاکومنٹ چیز میں ہے, اس پہ اس کی قانونی چارہ جوئی اس پہ ہوتی ہے, آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں اس کا کیا طریقہ کار ہے, لیکن بیماری تو ایک بڑی پرسنل چیز ہے, اور وہ اس پہ اس طرح کی باتیں کرنا, اس پہ اس طرح کی باتیں آج تک نہیں ہوئی تھی. اور اس آفس سے جو لوگ اس طرح کی آفسز ہولڈ کرتے تھے ان کی طرف سے کم از کم اتنی چھوٹی درجے کی بات کبھی بھی نہیں آئی تھی. مگر یہاں پہلی دفعہ جو ہے نا یہ باتیں ہونے لگ گئی ہیں. اب اس کی دو وجوہات ہیں. پہلی تو یہ کہ ان کا نیریٹو جو ہے وہ سارے کا سارا جو ہے نا ڈسٹرب نہیں ہوا, بلکہ وہ زمین بوس ہو گیا. یہ ایک بات ہے. اگر تو وہ بیمار ہیں یا بیمار نہیں ہیں, اب دو باتیں یہاں پہ ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ وہ واقعی بیمار ہیں, اور وہ بیمار ہیں تو وہ چلے گئے, یہ رپورٹس ہیں ساری ٹرو ہیں. اور اگر فرض کر لیجئے 1 منٹ کے لیے فرض کرتے ہیں کہ وہ بیمار نہیں ہے, اگر بیمار نہیں ہے تو NRO دینے کا ان کا اختیار ہے. عباسی صاحب کو کہیں کہ دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھیں, اپنے دل سے پوچھ لیں. NRO ہاں ان کا اختیار ہے. وہ کوئی اور لوگ ہیں جن کو NRO کرنے کا اختیار ہوتا ہے. پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس NRO انہوں نے زبردستی آپ سے کروایا, اور اگر کروایا ہے تو پھر آپ کو وہ پرابلم ہو رہا ہے, وہ کنفیوژن ہے. جی کامران صاحب, ٹھیک, اس پہ آتے ہیں کیونکہ ان بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جن کو یہ جو کیوں کی ہم تھیم لے کے چل رہے ہیں, اس کیوں میں یہ بھی آئے گا کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے, اور کیوں بار بار جو ہے مختلف پہلو سے, مختلف زاویوں سے گھوم پھر کے ہم وہیں پہ آ رہے ہیں. اس پہ ہم بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. گفتگو ہماری بڑی اچھی تیزی سے چل رہی تھی. بریک میں بات کر رہا تھا صداقت عباسی صاحب سے, اور مجھے نہیں معلوم تھا, ویسے پبلک نالج ہے, میں آپ کے سامنے اعتراف کرتا ہوں کہ عباسی صاحب نے 1,37,000 ووٹ لیے تھے اس الیکشن میں. بہت ووٹ ہے یہ, اور 3 الیکشن آپ لڑ چکے ہیں پہلے, اور یہ تیسرا الیکشن تھا, اور انہوں نے شاہد خاقان عباسی صاحب کو, جو سابقہ وزیر اعظم ہیں, ان کو انہوں نے شکست دی تھی 1,37,000 ووٹ لے کے. بڑی بہت ووٹ ہے ماشاءاللہ, لیکن وہ تو آپ جیت گئے سیٹ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کی پوزیشن ہے اس ٹائم بیماری کے حوالے سے, عباسی صاحب, یہ یعنی کہ اس پہ PTI کی گورنمنٹ جو ہے اس کی کوئی بیس نہیں ہے اس پہ. یعنی میں آپ کو بتاؤں, آج میں آپ کی پارٹی کے ایک لیڈر کی میں ایک آرگیومنٹ سن رہا تھا ٹی وی پہ, میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور کوشش کروں گا کہ میں مسکراؤں کب. انہوں نے منطق یہ دی کہ کل پرائم منسٹر صاحب نے اس لیے نواز شریف صاحب کی کہ وہ کہا کہ یہ تو مجھے بڑے اچھے لگ رہے ہیں. انہوں نے کہا جی دیکھیں, جب آپ دوست کے پاس جاتے ہیں, وہ بیمار بھی ہو نا, تو آپ اس کی حوصلہ افزائی کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ یار تم بڑے اچھے لگ رہے ہو. تو اصل میں وزیر اعظم صاحب کی یہ منطق تھی. اب مجھے بتائیے, جب اس طرح کی آرگومنٹ آ رہی ہو تو یہ اس سے کیس بڑا خراب ہوتا ہے, اور PTI اپنے پیروں پہ, یعنی چلے میں کلہاڑی کے لفظ سخت ہو جائے گا, لیکن نقصان دو باتیں. ایک, آپ سارے پینلسٹ یہ بات کر رہے ہیں کہ شاید یہ کوئی انپریسیڈنٹڈ بات ہو گئی ہے. آپ بڑا جلدی سارے بھول جاتے ہیں کہ جب مشرف صاحب باہر گئے تھے تو محترم احسن اقبال صاحب نے جو فرمایا تھا ان کی بیماری کے بارے میں, وہ بھی غلط ہے. جب خواجہ سعد رفیق صاحب نے ان کے بارے میں فرمایا تھا, نہیں, میں ان کی یاد دلانے کے لیے کہ ہم کوئی نئے لوگ ہیں اور ہم یہ, اچھا, یہ خود اس وقت گورنمنٹ میں تھے. پہلی بات بیماری کو دوسری بات میاں صاحب کے بارے میں. میاں صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہے, 3 دفعہ پرائم منسٹر ہیں. وہ آدمی ہیں جو مشرف سے NRO کر کے جاتے ہیں اور 7 سال ببانگے دول. وہ ٹھیک ہے, لیکن سن لینا, لوگوں کو پوری بات ہماری کرنے. میرا سوال بیماری کے حوالے سے, 7 سال جو ہے وہ ببانگے دول کے طرح کون سی ڈیل, وہ ٹھیک ہے, کون سا آخر میں آ کے مجھے وہ کاغذ لہرائے گی. اب میں بیماری والی بات, ہمارے معاشرے میں اس کو برا سمجھا جاتا ہے. میں آپ کو دوبارہ بتاؤں, سیاستدان نے 1,37,000 ووٹ لیا ہے, خوشی غمی لوگوں کی, ان کے شریک, آپ سے بہتر کون جانتا ہے. یہی اب سن لینا بات, آپ نے جو پوائنٹ آف ویو, ایک سائڈ تو یہ ہے, میں اس اسپوکس پرسن کی ٹیم کا ممبر بھی ہوں جہاں یہ سارا ہماری باتیں ڈسکس ہوتی ہیں. اور پرائم منسٹر جب ہم بیٹھتے تو پہلی بات کرتے تھے نواز شریف صاحب انتہائی بیمار ہیں, اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کسی نے بھی کوئی ایسی بات. تو پھر یہ کل کیوں کہہ دیا؟ جب تک نواز شریف صاحب ہمیں نظر نہیں آئے نا, ہم سب یقین مانے, دل و یقین سے مطمئن تھے کہ وہ انتہائی بیمار ہیں. جو نقشہ یہ کھینچ رہے تھے, مطلب معذرت کے ساتھ یہ تو بین کر رہے تھے. دیکھیں پلیٹلیٹس, اگر میں نے ایک اسپیشلسٹ سے بات کی, اس نے مجھے کہا جی اگر تو 2-2.5 ہزار پر پلیٹلیٹ 5,000 سے کم ہونا تو خطرہ ہوتا ہے کہ بلیڈنگ نہ ہو جائے. لیکن 1 لاکھ میں بھی لیکن آپ چل کے جانے سے, یعنی اس کا مقصد یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اسٹریچر پہ ہوتے یا ویل چیئر پہ ہوتے
تو پرائم منسٹر کہتے ہیں ہاں اب تو کیونکہ بیمار لگ رہے ہیں تو مجھے کچھ کہنے کی اب مجھے موقع دیں، میں اپنا پوائنٹ بلڈ کر رہا ہوں وہ کیا. ٹھیک ہے، میں پھر ذرا نواز شریف صاحب کے بارے میں جو یہ ان کا ایک نیریٹو تھا کہ 6 گھنٹے اگر لیٹ ہو گئے تو خدا نہ خواستہ ان کی زندگی ختم ہو سکتی ہے، یہ ہمیں خوف تھا اور پوری قوم کو تھا. کیونکہ آپ کو پتا ہے ان کے بارے میں جب کوئی بات ہوتی ہے لوگ اندر سے ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ اس طرح کے مکر ماضی میں کرتے رہے. اکثر کا خیال تھا عمران خان صاحب نے، میں جواب میرا سوال ہے کیوں نہیں میں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ اگر ایئر ایمبولینس کا کیا کہ اگر آپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوں جس میں آپ کے آگے انگور پڑے ہوں اور نرس کی بجائے آپ کو ایئر ہوسٹس نظر آ رہی ہو، وہاں پہ بجائے کہ کوئی مشینیں لگی ہوں آپ کو ٹیلی ویژن اسکرین نظر آ رہے ہوں، دیکھنے والے لوگ شک کرتے ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب، یہ تو بیماری کے اوپر تو سیاست چل رہی ہے اور اس کے منفی اثرات ہو رہے ہیں، نظر بھی آ رہے ہیں، اور بڑی یعنی کہ مجھے لگتا ہے کہ یعنی میری دعا ہے کہ ہم اس سے تھوڑا سا باہر نکل کے اور کچھ سیریس کاموں میں اور اس طرح کی پوزیشننگ نہ لیں. لیکن یہ جو الیکشن کمیشن میں معاملہ شروع ہو گیا ہے، اب یہ میں نے شروع میں کامران مرتضیٰ صاحب یعنی بڑی معذرت سے میں نے وہ تلاشی کا لفظ استعمال کیا تھا کیونکہ وہ پی ٹی آئی خود کرتی تھی. یہ تلاشی نہیں دے رہے، 4-5 سال ہو گئے ہیں، ان کے پاس کوئی جنون ریزن ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی؟ یہ کیس اب کا نہیں ہے، یہ 5 سال ہو گئے میرا خیال ہے اس کیس کو، اور 5 سال میں نے اس کیس کو تھوڑا سا اس کو فالو کیا کہ یہ 5 سال سے الیکشن کمیشن میں ایک کیس کیوں پینڈنگ ہے. 5 سال تک تو کوئی کیس الیکشن کمیشن میں پینڈنگ نہیں رہتا. تو ہوتا کیا ہے اس کیس میں کہ ایک کوئی فرض کریے کوئی مسلینس آرڈر پاس ہوتا ہے، اس کو امیجیٹلی جو ہے نا بنیاد بنا کے ریٹ فائل کر کے سٹے کروا دیا جاتا ہے اور 5 سال تک یہ جو ہے نا یہ اس کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. اب اگر فرض کر لیجئے کہ ان کو ڈونیشنز آئے ہیں فارنر سے اور باقی ان سے، اس کے اپنے ایک بہت سنجیدہ کانسیکوینسز ہیں. یہ جو اب نیا الیکشن لاز ہے 2017 والا، اس کی سیکشن 200 سے لے کے 213 تک، یہ 14 سیکشنز ہیں، یہ ڈیل کرتی ہیں اس پورے معاملے کو. اس میں سے کوئی 8 ریلیونٹ ہیں. اب تک ہم کو نہیں پتا کہ الزامات درست ہیں یا غلط ہیں، مگر فرض کر لیجئے کہ اگر یہ الزامات درست ہیں تو اس کا بڑا سیریس کانسیکوینس ہو سکتا ہے، اور اس کے نتیجے اس کے نتیجے میں یہ پارٹی کی جو ہے نا رجسٹریشن جو ہے نا یہ پارٹی ڈیزالو ہو سکتی ہے، اور اس کے جتنے بھی ممبر ہیں اگر فرض کریے کہ اس کے ایلیگیشن صحیح ہیں، جو سٹنگ ممبرز ہیں، جو پارلیمنٹ کے سٹنگ ممبرز ہیں، ایون اگر لوکل باڈیز کے بھی اگر وہ سٹنگ ممبر ہوتے تو وہ سارے کے سارے جو ہے نا اس ٹرم کے لیے، یہ جو 5 سال کی ٹرم ہے اس کے لیے ڈی سیٹ ہو جائیں گے. تو یہ اس کے تو مطلب ہے کہ یعنی اس کا جو مجھے سمجھ آ رہی ہے کامران صاحب، اس کا مطلب ہے کہ حکومت ختم ہو جائے گی. یہ مطلب ہوا اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں، یا تو ان سیٹوں پہ بائی الیکشن ہوگا یا پھر اس میں چونکہ ایک میجارٹی جو ہے نا وہ اس طرح سے اتنی بڑی جو ہے نا میجارٹی جو ہے نا قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلیوں میں، سینٹ میں، یہ سارے کے سارے جو ہے نا بائی 1 سٹروک اگر جاتے ہیں تو پھر اس کے اپنے نتائج آپ خود سوچ لیجیے. لیکن یہ تو اگر الیکشن کمیشن یہ فیصلہ دیتا ہے، بھائی صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ میں بھی سمجھنا چاہ رہا تھا، یہ سیکشن 213 ہے، سیکشن 213 جو ایفیکٹ ہوں گے نا وہ ایفیکٹ سارے 213 میں آ جاتے ہیں. لیکن یہ پھر اگر ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو پھر یہ ان کے پاس اپیل تو ہے نا، الٹیمیٹلی تو سپریم کورٹ کی بات جانی ہے، یہ فوری طور پر نہیں ہو جائے گا. اپیل کا رائٹ ہے، اپیل ٹو سپریم کورٹ ہے، اس کی اپیل کا رائٹ ہے اور اس کو چیلنج کر سکتے ہیں. مگر ظاہر ہے کہ وہ پھر جو ہے نا وہ ایک تو ان کا نیریٹو جو ہے نا پہلے بری طرح فیل ہو گیا ہے، اور یہ اگر دوسری بات اسٹیبلش ہو جاتی ہے اور فارن فنڈنگ جو ہے نا، فارن فنڈنگ سے مراد ایون جو ہے نا وہ فارنرز کی فنڈنگ بھی ثابت ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بڑے سنجیدہ کانسیکوینسز ہیں اس کے. ٹھیک، ان کے پاس ظاہر بات ہے پی ٹی آئی کی منطق تو ہے کچھ، تو وہ کیا ہے ذرا اس پہ بات کرتے ہیں. بریک کا ٹائم ہو رہا ہے، پھر عباسی صاحب سے ذرا پوچھتے ہیں کہ اگر یہ اتنا خطرناک ایک چیز ممکنہ طور پر ہو سکتی ہے تو پھر پی ٹی آئی کیا سوچ رہی ہے. بریک کے بعد خوش آمدید. الیکشن کمیشن کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ ایک بڑا ہی خطرناک صورتحال جو ہے ڈیولپ ہو رہی. کامران مرتضیٰ صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ کس طریقے سے اگر پی ٹی آئی کے خلاف یہ فیصلہ آتا ہے فورن فنڈنگ کا تو شاید ان ممکنات میں یہ بھی ہے کہ تمام تر جو اس کے ممبران ہیں، الیکٹڈ ممبران، وہ فارغ ہو سکتے ہیں، اور اس سے اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر یعنی بیسیکلی حکومت جانے والا کام ہے. لیکن ظاہر بات ہے اپیل کا ایک آپشن بھی ہے. اب بھائی صاحب
بہت خطرناک کام ہے. یعنی کہ اس دن پرائم منسٹر نے میٹنگ میں بھی کہا, جو پتہ چلا کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے, لیکن گھبرانے کی بات ہے. پہلے تو کامران صاحب چونکہ ایز لا ایکسپرٹ ان کی بات کو میں بہت زیادہ چیلنج نہیں کرتا, لیکن یہ ایک اپوزیشن کی پارٹی کے ترجمان بھی ہیں, اور اپوزیشن کا مسئلہ یہ ہے کہ جتنی بری طرح ان کی کیمپین تھی ایجیٹیشنل پالیٹکس والی, کہ ہم جا رہے ہیں, ہم 1 ملین کا کراؤڈ لے کے نکلیں گے سکھر سے, جب ملتان میں پنجاب سے ٹکرائیں گے تو پنجاب میں زلزلہ آئے گا, اس کے بعد جب ہم لاہور پہنچیں گے تو مسلم لیگ نون کا 5 لاکھ بندہ شامل ہو جائے گا, پھر جی ٹی روڈ پہ آئیں گے تو اس وقت جی ٹی روڈ بھر جائے گا اور عمران نیازی وہاں سے بھاگ جائے گا. الیکشن کمیشن کا سیاست تو ختم ہو گئی. الیکشن کمیشن میاں صاحب بھاگ گئے, چھوٹے میاں بھاگ گئے, زرداری صاحب سزا میں. اب سنیں نا, کچھ نہ کچھ تو بیچنا ہے ان بیچاروں نے کہ 1 ہفتے میں 2 ہفتے میں. تو یہ ہے 5 سال پہلے میاں صاحب پھنس گئے تھے پیناما میں, نہیں لیکن یہ صورتحال دنیا میں بدنام ہو گئے تھے. انہوں نے ہمارا الیکشن پارٹی کا نکالا ہوا بندے کو پکڑا, ہمیں کاؤنٹر کرنے کے یہ پروسیس نکالا. مجھے نہیں لگتا فاضل صاحب اس میں کوئی جان ہے. کیوں نہیں دے رہے؟ یہ جو انہوں نے وہ جو ڈاکیومنٹس ہے وہ کہہ رہے تھے 5 سال ہو گئے ہیں, کیوں نہیں دے رہے؟ اچھا 5 سال حکومت نون لیگ کی تھی, وہ ہمیں پکڑ لیتے یار. اچھا ہم ان کو چور ثابت کر رہے ہیں, ان کے لیڈرشپ کو, ان کے بلینز کے اثاثے پکڑ رہے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں ہاں جی ان کو باہر سے پیسے آئے تو اس میں کہیں یہودی ہیں کہیں قادیانی ہیں. یہ ایویں ہوائی تیر چلا رہے ہیں. اردو میں کیا کہتے ہیں, گھبرا رہے ہیں. چائے کی پیالی میں طوفان ہے, اپوزیشن ڈسکریڈٹ ہوئی ہے. گھبرانے کی ضرورت ہے نہیں, گھبرانے دیکھیں ایک بات ہے, اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے جیسے یہ کل جا کے وہ کیا رابر کمیٹی گئی ادھر, رہبر سوری انہوں نے کہا نا کہ انہوں نے کہا روز کریں ہیں, رہبر کمیٹی گئی, روز کا کہا انہوں نے روز کا کر دیا. گھبرانے کی بات ہے. مطلب میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی گھبرانے والی بات ہوتی, ان کو بھی پتا ہوتا کہ عمران خان نواز شریف صاحب کی طرح یا زرداری صاحب کی طرح کوئی اس طرح کا ان کی ہسٹری خراب ہوتی, فائنینشیل کریڈیبلٹی نہ ہوتی, تو پھر تو کوئی خطرے والی بات نہیں. ان کو پتا ہے ایسی پروسیجرل باتیں ہیں, پروسیجرل باتوں میں پھنسا کے یہ تلاشی دو, تم بھی چور ہو, ہم نیازی کو نہیں چھوڑیں گے. ان کا خیال ہے کہ اس طرح کر کے یہ جس کریڈیبلٹی پہ نواز شریف کھڑے ہیں یا زرداری صاحب کھڑے ہیں گلی گلی میں شور ہے, اس طرح کا شور ہمارے پہ کرنا چاہ رہے ہیں. اس کی سیاسی کوئی اہمیت نہیں ہے, لیکن میں بات نہیں کر سکتا کہ کیا ہو سکتا ہے, کچھ ہو بھی کوئی. ڈاکٹر مصدق ملک, جی سر, گھبرانے کی ضرورت ہے پی ٹی آئی کو؟ دیکھیں سر, میں 3-4 چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. ایک تو یہ کہ چائے کا ذکر کر رہے ہیں, چائے بہت گرم ہے, کہیں جلا مت لیجئے گا اپنے آپ کو, ذرا خیال کیجئے. اگر چائے کی پیالی میں طوفان ہے تو ذرا خیال کیجئے, ابل رہی ہے اس وقت. میں نے پہلے نکات جوڑ کے آپ کو دکھایا ہے, MQM بتائی ہے, PMLQ بتائی ہے, جو نیب کے چیئرمین ہیں ان کا بیان بتائے, اور بہت سے بیانات میں آپ کو بتا سکتا ہوں. تو چائے کھول رہی ہے اس وقت, کہیں جل مت جائیے گا, یہ میرا صرف مشورہ ہے آپ کو. اچھا, میں آپ کے سامنے جو نقطہ پیش کروں گا وہ بڑا اہم ہے. وہ بات یہ ہے کہ امریکہ میں, کیونکہ انگلستان کا سسٹم تو میں بہت سمجھتا نہیں ہوں, امریکہ کے اندر کوئی بھی شخص دنیا کی کسی بھی پارٹی کی اگر فنڈنگ کرے تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ایک ویب سائٹ ہے, اس کے اوپر اس کا نام آ جاتا ہے. تو آپ کے جتنے بھی اس وقت لوگ آپ کے سامعین ہیں, جو ناظرین ہیں, وہ ان میں سے کوئی بھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ امریکہ میں کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ جا کے چیک کر سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کی فنڈنگ کس کس نے کی ہے. اب اس کے اندر کچھ نام ہیں, مثلا بیری شنیپ صاحب ایک ہیں جن کا بڑا نام چلتا رہا, اسی طرح ایک اندرجیت صاحب ہیں جن کا بہت نام چلتا رہا, اور بہت سے نام ہیں, جب آپ پڑھیں گے تو آپ کے سامنے آ جائیں گے. اب سوال بڑا سمپل سا ہے کہ پاکستانی قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کسی غیر ملکی سے پیسے لیں, دوہری شہریت والے نہیں, غیر ملکی سے پیسے لیں, تو آپ کی پارٹی بین ہو سکتی ہے, کیونکہ فورن فنڈنگ کا کیس آپ پہ بن سکتا ہے. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ آپ کو لسٹ کر کے بتا رہی ہے کہ کون کون سے ایسے نام ہیں جن ناموں کے لوگ پاکستان میں کم ہوتے ہیں. اور میں یہ ان پہ الزام بھی نہیں لگا رہا, بات صرف اتنی سی ہے کہ انہوں نے پچھلے 3 سال میں 5 وکیل بدلے ہیں, جورسڈکشن چیلنج کی ہے وغیرہ وغیرہ. اور اب اگر عدالت کہہ رہی ہے کہ بھائی آپ اپنا سامان لے کر آ جائیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ مکمل نہیں کر رہے الیکشن کمیشن کو, اور آپ چاہتے ہی ہیں کہ غیر فعال ہو جائے. ختم ہو رہا ہے جی, تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کو خطرہ ہے, اور میرا یہ خیال ہے کہ جی بہت خطرہ ہے. اور اگر یہ چیزیں ثابت ہو گئیں, یہ ثابت نہ کر پائے کہ بیری شنیپ صاحب کون ہیں یا اندرجیت صاحب کون ہیں, تو پھر ان کی پارٹی ہو سکتا ہے تحلیل ہو جائے. کامران مرتضی صاحب, ویری کوئکلی, ٹائم ختم ہو رہا ہے. اس خطرے سے بچنے کے لیے اب ان کو کیا, کون سی دستاویز ان کو دینی ہے, یعنی یہ کیا کر سکتے ہیں اگلے 2-2.5 ہفتے میں کہ یہ خطرہ ٹلے؟
دیکھیے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ایک ٹرو پاکستانی کے طور پہ احترام ہے میرا ان سے، عباسی صاحب سے، یہ سارے کے سارے جو کچھ بھی ان کے پاس ریکارڈ ہے وہ پلیس کر دیں اور اپنے آپ کو کہیں کہ جی یہ دیکھیے کہ ہم آ گئے ہیں، یہ صاف ہاتھوں کے ساتھ آ گئے ہیں الیکشن کمیشن میں، اور یہ ساری اپوزیشن پارٹیاں جھوٹ بول رہی تھیں، یہ دیکھ لیجئے اس کو اسٹیبلش ہم نے کر دیا، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور ان کی کنزمپشن کے لیے سیکشن 204 الیکشنز ایکٹ کی 200 سے لے کے 213 تک پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے، اور 204 اسپیشلی پڑھ لیں تو اس سے بھی زیادہ اچھا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم نے ڈیٹا بیس دے دیا، ایسے ہی بتا رہا ہوں، اور جو آپ مجھے بڑے اچھے ہیں، ٹھیک ہے، 40,000 ہمارے اور ہمارے ٹائم ختم ہو گیا سر، آڈیٹڈ ٹائم ختم ہو گیا میرے پاس، جمع ہوا ہے۔ بہت شکریہ اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ، کیوں سے شروع کیا تھا، کچھ حد تک کوشش کی کہ جواب ملیں، لیکن یہ وہ سوالات ہیں جو ہم ہر ہفتے پوچھتے رہیں گے، کیونکہ ہمیں ہر پروگرام میں کیوں کا ایک باقاعدہ جواب چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔